की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 किस तरह पिस रहे हैं, हम किस तरह पिट रहे हैं, हमारी किस तरह इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारी असमतें पामाल की जा रही हैं, तो ये सारी सूरत हाल ये हमको मजबूर कर रही है कि भाई हम भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करें। मेरा कहिए पैगाम पहुंचा दीजिए कि गिलानी को आप कत्ल करें। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी तो उसको बोले गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। और वो हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। आज का खसूसी प्रोग्राम है सैयद अली गिलानी के लिए। वो अपनी मंजिल पा गए लेकिन जाते जाते पूरे कश्मीर को, पूरी उम्मत को, पूरे पाकिस्तान को बेदार कर गए। सैयद अली गिलानी ने ज़िंदगी जी तो बड़ी बहादुरी के साथ, मौक़िफ़ अपनाया तो दबंग अंदाज़ अपनाया और एक ही मौक़िफ़ पर डटे रहे और उनका एक ही नज़रिया था और वो नज़रिया था पाकिस्तान। आखिर दम तक उसी पाकिस्तान का ज़िक्र करते रहे, उसी पाक सर ज़मीन की तस्बीह करते रहे और रुखसत हुए तो पाकिस्तान का परचम लपेट कर रुखसत हुए। यही वजह थी कि भारतीय फ़ौज उनकी मैयत से भी खौफज़दा थी कि रात की तारीकी के अंदर उनकी फैमिली से ज़बरदस्ती उनकी मैयत छीनकर हैदरपुरा के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, पाबंदियाँ हैं और जुलूस निकालने वाले या बाहर निकलने वालों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जा रही है, ना कोई सुनवाई है। लेकिन इसके बावजूद आज ये साबित हुआ कि एक लाज से खौफज़दा भारत आज पूरी दुनिया में उसके जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हुआ है। और ये साहब कितना बड़ा नुकसान है। आज़ादी कश्मीर की तहरीक जो है वो तो आज यतीम तो हो ही गई कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा मौक़िफ़, लेकिन अब होना क्या? देखिए, सिर्फ कश्मीर का लीडर नहीं, मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में चंद एक शख्सियात हैं जो ऐसी पैदा हुई हैं आज तक, गुज़श्ता तकरीबन 100 साल की तारीख के अंदर, कि जिन्होंने अपने मौक़िफ़ के साथ इतनी वफ़ा की हो और जिनका मौक़िफ़ इतना क्लियर हो। ये जो नारे सुनाए दे रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इससे पहले तकरीर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो इस पाकिस्तान के लोगों के लिए उन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के अवाम से और पाकिस्तान की सियासी क़यादत से एक मुतालबा करते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है और इसे सिर्फ इस्लाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लफ्ज़ इस्तेमाल का लफ्ज़। और याद रखो, फिर खड़े होकर कहा कि यहाँ ना सोशलिज्म चलेगा, और लोगों ने जब कहा कि नहीं चलेगा तो कहा हाथ बुलंद करो, तो लोगों ने कहा हाँ नहीं चलेगा। फिर कहा ना जहाँ सेकुलरिज्म चलेगा, ना जहाँ लिबरलिज्म चलेगा, ना जहाँ अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, जहाँ सिर्फ इस्लाम चलेगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान से मोहब्बत की उस गांठ को, उस रिश्ते को बताया कि इसी नाते से हम कहते हैं, इसी इस्लाम के वास्ते से हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान 1947 में गुज़श्ता 1000 साल की तारीख में इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा वाक़या है कि जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसको सैयद अली गिलानी ने समझा था कि कमिटी ऑफ नेशंस 190 उस वक्त मुल्क बने थे। 190 मुल्क इस बात के ऊपर मुत्तफ़िका तौर पर इस बात को तस्लीम करते हैं कि 5 करोड़ मुसलमानों के लिए एक खित्ता होना चाहिए कि जहां वो अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और ये कमाल की बात है। आप अंदाज़ा करें कि जब ज़िंदगी गुजारने का वक्त उनके हाथ आता है, अल्लाह तबारक व तआला एक आयत नाजिल करते हैं जिसको सैयद अली गिलानी अक्सर पढ़ा करते थे, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़। जब हम तुम्हारे कदम किसी ज़मीन पर जमा देते हैं
تو پھر 3 کام تمہاری ذمہ داری بن جاتے ہیں: اقام الصلاۃ، وآتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکات دو، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کے لوگوں کے اوپر فرض عائد ہوتی تھیں۔ قائد اعظم نے جس پاکستان کو بنایا تھا، علی گیلانی اس پاکستان کا وہ خواب دیکھتے تھے، اور 72 سال جتنا پاکیزہ خواب علی گیلانی نے دیکھا ہے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں، اور یہ سب سے بڑی جو بات ہے گیلانی صاحب کی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے۔ تمام حریت قیادت پاکستان آئی، شیخ عبدالعزیز شہید ہوں، سارے میں ملا علی لون ہوں، میر وائز عمر فاروق ہوں، یاسین ملک ہوں، شبیر شاہ ہوں، علی گیلانی صاحب نہیں آئے۔ کہتے کیا تھے کہ میں پاکستان اس وقت جاؤں گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ کتنی بڑی محبت۔ ہم اس وقت سوچتے ہیں، علی گیلانی صاحب سے میری ملاقات جب ہوئی 2007 کی بات، دہلی میں میں نے گیلانی صاحب سے میں نے ایک بات کی تھی جس پر اس بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے گیلانی صاحب سے ایک بات کی تھی، میں نے گیلانی صاحب، میں خواب دیکھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور پاکستان کی قیادت کشمیریوں کے ہاتھ میں۔ واہ، کتنی بڑی قیادت ہوگی۔ 70 سال جنہوں نے خون دیا، 70 سال جن لوگوں نے 1 لاکھ شہیدوں کے نذرانے دیے، وہ ان کے اور وہ حق بنتا ہے ان کا۔ ہمیں تو تحفے میں مل گیا ہے پاکستان، ان کو جب پاکستان ملتا تو ان کے قدم وہی حالت ہوتی جو کل ایئرپورٹ پہ ان کے ہاتھ تھی، کابل کے ایئرپورٹ طالبان کی حالت تھی کہ انہوں نے خون دے کے وہ ملک حاصل کیا۔ یہ انہوں نے، اور جب ان کی آنکھیں ڈب گئے۔ آپ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ علی گیلانی صاحب کی تاریخ حیران کن تاریخ، اس حد تک کنوکشن والا آدمی۔ آپ اندازہ کریں کہ 90 کی جب دہائی آئی ہے، جب بھاجپا گورنمنٹ آئی ہے، تو اس وقت اڈوانی نے ملنا شروع کیا، تمام حریت والوں سے ملنا شروع کیا۔ تو گیلانی صاحب کو بھی انہوں نے کہا، تو گیلانی صاحب حریت کے سربراہ تھے، لیکن گیلانی صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا ایک 5 نکاتی ایجنڈا رکھا۔ ان کا سب سے پہلے ایک بات کہ بھارت یہ تسلیم کرے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ۔ دوسرا، تمام سیکورٹی فورسز ہیں ان کو کشمیر سے نکال دیا جائے۔ نمبر 3، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تمام کالے قوانین جس میں ایسپا ہے، پی ایس اے ہے، ڈی ایس اے، ان کو منسوخ کیا جائے۔ اور 5واں جس کی قدر پاکستان نے نہیں کی، آج پاکستان کو کرنی چاہیے کہ ہمارے مذاکرات اگر ہوں گے تو اس میں تیسری طاقت پاکستان ہے، اس کو ساتھ بٹھایا جائے۔ اس وقت یعنی 90 کی دہائی، آپ حیران ہوں گے اس 90 کی دہائی کے بعد جو پانسے پلٹے ہیں، جو ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ مشرف نے جب 4 نکاتی فارمولہ دیا ہے تو اس وقت ہوا یہ کہ مشرف جو تھا وہ اپنا اس کے خلاف انڈیا گیا تھا۔ تو گیلانی صاحب واحد آدمی تھے، ہمیشہ ملا کرتے تھے پاکستان کے سربراہ کے ساتھ، جنہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور میں نے دعوت کی ہے، 2015 میں میں دلی کی ہائی کمیشن کے اندر موجود تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ اوفا جو تھا اس کا ایک ایگریمنٹ آیا تھا نواز شریف اور نریندر مودی کا جوائنٹ، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایگریمنٹ تھا جس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا، جس پہ گیلانی صاحب ناراض ہوئے۔ اور اس عید ملن پارٹی میں میر وائز بھی تھے، سارے تھے، ہم لوگ وہاں، اور میں چونکہ وہاں گیا ہوا تھا، اور صرف سید علی گیلانی تھے جو نے بائیکٹ کیا تھا۔ یہ وہ کنوکشن ہوتی ہے کہ زندہ رکھتی ہے۔ آخری دفعہ ان سے میری جب والدہ کی تعزیت کے اوپر ان کا خط آیا، پھر اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا، تو اس وقت ابھی آزاد تھے، مطلب گھوم پھر رہے تھے، فون سن لیا تھا۔ پھر آخری ہم یہاں پر ہم پروگرام کے ذریعے میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو ان سے فون پہ بات ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ آ سکتے ہیں، تو لیکن ان کی آواز جو تھی بڑی نقاہت تھی، بڑی بیمار تھے بہت کچھ۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس آواز کی نقاہت کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے صرف آپ سے دعائیں نہیں چاہتے، ہم آپ سے ایک کمال بات، ہم وہ درد مند ہیں جو دوا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا فکرہ تھا جو میرے دل میں ٹیس کی طرح لگا ہے کہ ہم وہ درد مند ہیں جو آپ سے دوا بھی چاہتے ہیں۔ سید علی گیلانی، انسانی تاریخ، آپ آج کچھ کہہ لیں، دنیا کی اس تازہ تاریخ کے اندر سوڈان کی آزادی ہوئی ہے، نیلسن منڈیلا کی 27 سال کی جیل ہے، میں وہ جیل دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ ایک تنہا سا جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر آپ 50 سال بھی گزار سکتے ہیں، اگرچہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نیلسن منڈیلا کی کم صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قید تنہائی جس چھوٹے سے گھر کے اندر سید علی تنہائی اور کئی سال گزارے۔ نہیں، جو ان کی کتاب ہے روداد قصص، بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے، 2 جلدیں ہیں، اس کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی یہ بیان کیا کہ بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور گیلانی صاحب جیل میں ہوتے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد جیل والے اطلاع دیتے ہیں کہ بیٹی ملنے آ رہی ہے،
اور وہ انتظار کرتے ہیں. وہ خود اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میری بیٹی اور داماد ملنے آ رہے ہیں. اور پھر جیل کا ہرکارہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ جیل کے دروازے پہ آ چکے ہیں. 5 منٹ بعد ایک اور بندہ آ کے کہتا ہے کہ وہ ویٹنگ روم میں انتظار کریں, بس ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد لے جایا جائے گا اور آپ کی 10 منٹ کی ملاقات ہوگی. تو پھر عین 1 منٹ پہلے ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گیلانی صاحب دہلی سے آرڈر آ گئے, آپ کی ملاقات کینسل. تو اسی طریقے سے انہوں نے پھر کہا کہ بیٹی پھر عدالت سے فیصلہ لے کے آتی ہے, 6 مہینے بعد پھر بیٹی آتی ہے, پھر اس کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ساری اولاد ساری دولت میرے مقصد سے بڑھ کر نہیں ہے, میرا مقصد بلند ہے اور وہ ہے کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان. تو پوری کتاب پڑھنے والی ہے اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کی جدوجہد کو جس نے سمجھنا ہے, اور گیلانی صاحب کی اس کتاب کو پڑھیں. اور گیلانی صاحب صرف سیاسی رہنما نہیں, ادیب بھی بڑے زبردست ہیں, اورینٹیل کالج میں پڑھے ہیں اور تربیت, اورینٹیل کالج لاہور میں پڑھے ہیں, اور صافی مولانا مودودی کے شاگرد, مولانا مودودی سے یعنی شروع کے 1929 میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس وقت جب جماعت صاحب بنی ہوگی تو اس وقت 10-11 سال کے ہوں گے, لیکن پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ جماعت کے ساتھ ان کا ایک تعلق بن گیا ہوا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی وہ اس نسل سے تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے دیکھا. آج ہر بندہ جس کو بولنے کی تمیز نہیں, وہ کہتا ہے یہ پاکستان کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ہمارے بزرگ جہاں بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب جہاں مسلم لیگ ہار گئی تھی, جب 1946 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ دوبارہ پاکستان کا نعرہ لے کے آئی تو مسلم لیگ ہی پتہ کیا تقریر کرتے تھے, پنجابی بولتے تھے کہ مسلم لیگ نہیں, یہ مسلم لیگ ہے. لیگ کا مطلب لکیر ہے, ادھر والا کافر ادھر والا مسلمان, یعنی وہ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ کہتے تھے. آج کو بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے لیے نہیں بنا, تو ان شہیدوں 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے غداری کرتا ہے جو سید علی گیلانی کو نہیں برداشت تھی. اسی لیے سید علی گیلانی کہتا تھا ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا, کیونکہ وہ جس پاکستان کا خواب دیکھنا چاہتا تھا, جس پاکستان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا تھا, وہ پاکستان جو تھا وہ. چلے اور یہ صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ سید علی گیلانی کس پاکستان کے خواب دیکھا کرتے تھے, اور آج علی گیلانی صاحب ہم میں نہیں ہیں تو ان کا پیغام ہمیں کس طریقے سے لینا ہے اور اس کو پہنچانا کس طریقے سے, بات کریں گے بریک کے بعد. چلیے.